हानिया बेटा, तुम्हें सालार साहब बुला रहे हैं। सकीना अम्मा की बात सुनते बर्तन मांजते उसके हाथ साकित हुए थे। खूबसूरत चेहरे पर इस्तराब फैला, भूरी आंखों में नमी झिलमिलाने लगी। सारा दिन उसने बिना सुकून के सांस भरे इस हवेली के तमाम काम निपटाए थे और अब उसे सालार की बेदर्द गुर्बत भी बर्दाश्त करनी थी। अपनी आंखें सख्ती से नीचे उसने नमी को खुद में जज्ब किया। अपने हाथ धोते, दुपट्टे से साफ करते वो बेतासुर चेहरा लिए पलटी। सकीना अम्मा उसके बेतासुर चेहरे को तरहम भरी निगाहों से देखने लगी। हानिया के चेहरे पर छाया हसन और उसे मजीद हसीन बना रहा था। ध्यान से जाना बेटा, किसी की नजरों में आए बगैर, सालार साहब का हुक्म है। सकीना अम्मा किचन की दहलीज से पार होती उसकी पुश्त को तकते हुए बोली। हानिया के बढ़ते कदम रुके। फिक्र न करें अम्मा, 2 दिनों से किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि हवेली का शहजादा एक मुलाजमा को अपने कमरे में बुलाते अपने जज्बातों को तस्कीन पहुंचाता है। आज भी नहीं होगी। तलखी से मुस्कुराते हुए कहती वो अपने कदमों को तकरीबन घसीटते हुए हवेली के सबसे शानदार कमरे की जानिब बढ़ गए। आ जाओ। दरवाजा नॉक होने के जवाब में अंदर से आती गंभीर आवाज सुनते हानिया ने थूक निगलते नॉक घुमाया। दरवाजा खोलते अंधेरे में डूबे इस कमरे में कदम रखते ही उसकी निगाहें ग्लास वॉल के पास मौजूद सोफे पर रिलैक्स अंदाज में आंखें मूंदे लेटे उस शानदार शख्स की जानिब उठी जो हवेली का लाडला सपूत था। सफेद सैंडों में उसका तवाना मजबूत सीना और बाजू अया हो रहे थे। स्याह भीगे बाल लापरवाही से माथे पर गिरे हुए थे। उंगलियों में दबी सिगरेट और ब्लैक ट्राउजर में मलबूस सालार को देखते फिर हानिया के दिल की धड़कनों ने शोर मचाया। वो नजरें झुकाते अपने हाथों को बाहम मसलते उसके हुक्म की मुंतजर थे। करीब आओ। सालार की पुकार पर हानिया की धड़कनों में सुस्ती दर आई। ये शख्स दिल की सरजमीन पर तो राज करता था, लेकिन उसका अंदाज, उसका लहजा, उसकी आंखें हानिया को घबराहट में मुब्तला कर देती थी। धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके नजदीक आने लगी। इनकार का जवाब उसके पास नहीं था। हानिया के करीब आने पर सालार एक झटके से उसका हाथ थामते उसे अपने ऊपर गिराते तेजी से करवट बदलता उसे सोफे पर दराज करते उस पर काली घटा सा छाते अपने स्याह सहरंगेज आंखें खोले उसके हवन्नक चेहरे की जानिब देखने लगा। सालार। हानिया से अचानक उफ्ताद पर घबरा उठी। सालार की सी आंखों में खुमार के साथ साथ तैश की लाली देखते उसे पुकारा। देर से क्यों आई? सालार का लहजा सर्द था। सालार की गर्म तपिश ज़दा सांसें हानिया के चेहरे पर पड़ते उसकी जिल्द को झुलसा रही थी। उसके वजूद से उठती महंगे कलोन की खुशबू हानिया की हवासों पर सवार होते उसे मजीद घबराहट में मुब्तला कर रही थी। बर्तन धो रही थी। अटकती आवाज पर बमुश्किल काबू पाते हानिया ने जवाब दिया। सालार ने जबड़े सख्ती से भींचे उसे घूरा। अब तुम सुबह से पहले इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी और न ही आइंदा मेरे बुलावे पर देर करोगी। सालार की सख्ती से वार्न करने पर हानिया ने इस बात में सर हिलाया। सालार की स्याह घटोर जैसी निगाहें हानिया के मासूम नकोश में उलझ सी गईं। भूरी आंखों में ठहरी नमी हमेशा की तरह उसे बुरी तरह अट्रैक्ट करते उसका दिल बेकाबू कर गई। खड़ी नाक और उसमें चमकता मोती सालार के दिल की धड़कनों में तेजी ले आया था। वहीं उसके कपकपाते सुर्ख गुलाब की पत्तियों की मानंद लब सालार के जज्बातों में आग लगाते उसका अंग अंग दहका चुके थे। वो खुद पर से जब्त खोते उसके लबों पर झुकते उसकी सांसें शिद्दत से पीने लगा। हानिया अचानक उफ्ताद पर झटपटा सी उठी। सालार का सुलगता लम्स उसके तपिश ज़दा सांसें हानिया की जान लबों पर ले आई। वो शिद्दत से उसकी सांसें पीता उसके नशेबो फराज से गुस्ताखियां करता उस पर अपना हक जता रहा था। हानिया ने सांसों में तंगी महसूस करते सालार के बाजू पर मुक्का मारते उसे दूर करना चाहा, जबकि सालार की शिद्दत पर आंखों में नमी झिलमिलाने लगी थी। सालार हानिया की सांसों में तंगी महसूस करते उसके लबों को आजादी देते उसे सांसें एतदाल में लाने की मोहलत दिए बिना ही उसकी गर्दन पर झुकाया। हानिया के नजदीक आते वो यूं ही बेकाबू हो जाता था। हानिया उसके लबों की बढ़ती तजावुज़ महसूस करते गहरे सांस भरते उसके बालों में हाथ फंसा गई। सालार।
اپنی گردن پر سرکتے اس کے لبوں کی شدت بھرے لمس کو محسوس کرتے ہانیہ سے اسے پکارا اور ساتھ اس کے ہاتھ سالار کے سینے پر دباؤ ڈالتے مزاحمت کر رہے تھے۔ سالار نے چہرہ اٹھائے سرخ نگاہوں سے اسے گھور کر دیکھا۔ آپ حویلی والوں کو کب بتائیں گے ہمارے نکاح کے بارے میں سالار؟ ہانیہ اس کی آنکھوں میں خفگی اور ناگواری دیکھتے مدھم لہجے میں بولی۔ سالار کے چہرے پر ناگواری کی ایک تیز لہر دوڑ اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ طلب بن کر اس کی رگوں میں دوڑ رہی ہے۔ اسے ایک پل بھی دوری اس لمحہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، پھر بھی اسے روکتے اس سے سوال گو تھی۔ جلد بتا دوں گا سب کو، تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اس پل صرف مجھ پر دھیان دو، صرف میری قربت محسوس کرو، میرا ساتھ دو۔ جذبات سے بھاری لہجے میں کہتے وہ اس کی آنکھوں کو چوم گیا۔ کب تک ایسا چلے گا سالار؟ کب تک آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی مجھے یوں چوری چھپے آپ کے کمرے میں آنا پڑے گا؟ کب تک آپ یوں ہی رات کے اندھیرے میں مجھ پر اپنا حق جتائیں گے، میرے وجود سے راحت حاصل کریں گے اور دن کے اجالے میں مجھ سے لا تعلقی برتیں گے؟ ہانیہ اس کے نرم لمس کو محسوس کرتے اپنی بھرائی آواز پر مزید ضبط نہ کر پائی۔ سالار کی جانب دیکھتے وہ گلگیر آواز میں گویا ہوئی۔ سالار کے ماتھے پر بل اود آئے۔ میں جلد سب کے سامنے تمہارا اور اپنا رشتہ عیاں کروں گا، مجھ پر یقین رکھو۔ ابھی ماں اس حالت میں نہیں ہے کہ انہیں ایک دم کوئی شاکنگ خبر دی جائے۔ ہانیہ، ان کی طبیعت میں جیسے ہی کوئی سدھار آئے گا میں بنا وقت ضائع کیے تمہارا تعارف اپنی بیوی کے طور پر کرواؤں گا۔ کیا تمہیں یقین نہیں مجھ پر؟ اس نازک اور خوبصورت لمحے میں ہانیہ کے سوالات اور اس کی مزاحمت سالار کو خاصی ناگوار گزری تھی، لیکن وہ اپنے لہجے میں نرمی لائے اس سے گویا ہوا۔ ہے یقین؟ ہانیہ نے فوراً اس بات میں سر ہلاتے کہا۔ اس پر یقین تھا تبھی تو اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا تھا، اس سے نکاح کرتے، اپنا وجود اس کے نام کرتے، اپنی سانس سانس کا حاکم اسے بنا دیا تھا۔ سالار کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ اب مزاحمت نہیں کرنا، میں تھک چکا ہوں آج، اور میری تھکن اتارنے کا واحد ذریعہ تمہاری قربت ہے۔ مجھے مزاحمت نہیں، تمہارا ساتھ چاہیے۔ ہانیہ کی ناک سے ناک جوڑتے وہ گمبھیر لہجے میں کہتے اس کی گردن پر جھک گیا۔ ہانیہ کی تمام مزاحمتیں دم توڑ گئیں۔ سالار کے دہکتے لب ہر حد پار کرتے اس کے وجود پر گہرے نشان چھوڑ رہے تھے۔ وہی ہاتھوں کی بے باکی خطرناک حد تک بڑھتے ہانیہ کو مکمل بے بس کر گئی تھی۔ ہانیہ نے نم آنکھیں موندے سالار کی گردن کے گرد باہیں ڈالتے اپنا آپ اس کے حوالے کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی مزاحمت کرنے پر سالار کے لمس میں شدت اور سختی در آئے گی جس کی وہ اس پل متحمل نہیں تھی۔ سالار اپنے اور ہانیہ کے درمیان قائم تمام پردے ہٹاتے اس کے وجود میں سماتے خود کو راحت پہنچانے لگا۔ وہیں ہانیہ اس کی قربت میں بھیگتی اپنے کل کے لیے فکر مند تھی۔ اٹھو ہانیہ، سالار نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑے اسے نیند سے اٹھایا۔ ہانیہ حواس باختہ سی ہوتے اپنے سامنے کھڑے سالار کی جانب دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر غضبناک تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ جلدی اپنے کپڑے پہنو اور کمرے سے جاؤ ہانیہ، ورنہ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے کل پتہ چلنے والا راز سب کو آج ہی پتہ چل جائے گا۔ سالار اس کا بازو تھامے اسے بیڈ سے اٹھاتے گرجا۔ ہانیہ کی آنکھیں لبالب نمکین پانیوں سے بھر آئیں۔ میری لاپرواہی کی وجہ سے سالار؟ ہانیہ سالار کی بات پر گنگ ہوتے حیرت زدہ لہجے میں بولی۔ ہاں، تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے۔ تمہیں سورج اگنے سے پہلے کمرے سے نکل جانا چاہیے تھا۔ وقت دیکھو، صبح کے 8 بج رہے ہیں۔ حویلی کا ہر فرد اس وقت جاگ گیا ہوگا، اور اگر کسی نے تمہیں میرے کمرے سے نکلتا دیکھ لیا تو میرے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ سالار نے اس کا رخ دیوار گیر گھڑی کی جانب کرتے سختی سے کہا۔ ہانیہ تلخی سے مسکراتے اپنا بازو سالار کی گرفت سے آزاد کرواتے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ساری رات آپ نے اپنے بے رحم قربت میں مجھے رکھا تھا۔ نرمی برتتے برتتے آپ شدت پسند ہو جاتے ہیں سالار۔ صرف فجر کے وقت آپ کو میری حالت پر رحم آیا تھا۔ میں بھی انسان ہوں، سارا دن حویلی کا کام کرتی ہوں۔ 3 دن سے لگاتار مجھے آپ کی قربت سہنی پڑ رہی ہے۔ سونا مجھ پر حرام ہے، ایسے میں اگر میں کچھ پل کے سو گئی تو میری لاپرواہی؟ میں بھی انسان ہوں سالار۔ ضبط کے تمام بندھن ٹوٹتے تھے اور وہ روتے ہوئے بلند آواز میں چیخ اٹھی۔ سالار کی سفید رنگت تیزی سے سرخ ہوئی۔
आगे बढ़ते वो उसकी ठोड़ी अपनी आहने शिकंजे में जकड़ गया। आवाज नीची रखो हानिया अपनी। मैं तुमसे नरमी बरत रहा हूं तो उसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी ऊंची आवाज भी बर्दाश्त करूंगा। मेरी कुर्बत सहना तुम्हारा फर्ज है। अपनी राहत के लिए मैं तुम्हें सारी सारी रात जगाने का हक रखता हूं। आइंदा ये बकवास मेरे सामने नहीं करना। सालार उसके चेहरे पर झुकते कुर्राते हुए कहते उसे एक झटके से छोड़ गया। हानिया सिसकते हुए बेजान सी होते बेड पर औंधे मुंह गिरी थी। गलती हो गई, मैंने आपसे मोहब्बत कर ली। आप कहते हैं आपको मुझसे मोहब्बत है सालार? ये कैसी मोहब्बत है आपकी जिसमें एहसास नहीं, मेरी फिक्र नहीं? हलाल रिश्ता होने के बावजूद हम यूं छुप छुप कर मिलते हैं। हानिया बेडशीट मुट्ठियों में जकड़े सिसकते हुए गोया हुई। ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ते सालार के कदम साकिन हुए। आंखों में लहू उतर आया। पलटते खून आशाम निगाहों से उसने हानिया के हिचकोले खाते वजूद को देखा। वो उसके कुर्ते में मलबूस बुरी तरह हिचकियां भर रही थी। अब तो हो चुकी है मोहब्बत, क्या कर सकते हैं? उठो, कपड़े बदलो और क्वार्टर में जाकर आराम करो। आज कोई तुमसे हवेली का काम नहीं करवाएगा। अपने इश्तियाल पर काबू पाए वो सर्द लहजे में गोया हुआ। हानिया का हिचकोले खाता वजूद पुरसुकून हुआ। सर उठाए उसने भीगी निगाहों से उसकी जानिब देखा। और मुझ पर इस करम नवाजी की वजह क्या बताएंगे सबको? हानिया ने भराई हुई आवाज में पूछा। वो मेरा मसला है। अब उठो जल्दी। मेरे ड्रेसिंग रूम से बाहर आने तक तो मुझे कमरे में मौजूद ना मिलो। माथे पर शिकनों का जाल लिए सर्द हुक्मिया लहजे में कहते वो बिना उसकी सुने ड्रेसिंग रूम में जा बंद हुआ था। हानिया के आंसू में रवानी दर आई। कैसी सुख थी वो उसके पहलू में था, लेकिन ना कोई प्यार भरा जुमला, ना बोसा, महज सख्ती और सर्द अंदाज। उसने उस मगरूर शहजादे के संग घर बसाने के ख्वाब देखे थे, लेकिन इन ख्वाबों की ताबीर ऐसी होगी वो नहीं जानती थी। अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते वो अपने कपड़े लिए वॉशरूम की जाने बढ़ गई। उसके बाहर आने से पहले पहले उसके हुक्म की तामील करते उस कमरे से भी तो जाना था। 3 दिन पहले। आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे सालार? छोड़े मुझे। हानिया सालार की सख्त गिरफ्त से अपनी कलाई आजाद करवाने की सही करते बरसती बारिश में चीखी। सालार ने पलटते उसकी ठोड़ी अपनी आहने शिकंजे में जकड़ी। जहां भी ले जाऊं तुम्हें साथ जाना होगा। सालार दहकती सांसों के हमरा चीखा। हानिया को अपने जबड़े में सालार की उंगलियां धंसती हुई महसूस हुई। आखिर एक मुलाजमा को आप कहाँ लेकर जाना चाहते हैं सालार साहब? हानिया दर्द बर्दाश्त करते बमुश्किल बोली। सालार के सीने में जलती आग मजीद भड़क उठी। मोहब्बत करती हो मुझसे? फिर क्यों किसी गैर मर्द के हमरा खड़ी उसके लिए सजी तुम? सालार उसके तेजी से सुर्ख होते चेहरे की जानिब देखते अपनी गिरफ्त में नरमी समो गया, जबकि लहजा दहकता हुआ था। मैं आपकी हवेली की मुलाजमा हूं। मुझे इतना हक नहीं हासिल कि आपसे मोहब्बत कर पाऊं सालार साहब। मेहरबानी करें, मुझे छोड़ दें, कोई देख लेगा। हानिया की भूरी आंखों से बहते आंसू बारिश की बूंदों के शामिल हो रहे थे। तेज बरसती बारिश दोनों के वजूद को मुकम्मल भिगो गई थी। पर मुझे हक हासिल है। मोहब्बत करता हूं तुमसे और अब तुम्हें अपने नाम करने में पल नहीं लगाऊंगा। सालार सख्ती से कहते उसकी ठोड़ी को अपनी गिरफ्त से आजाद कर गया। हानिया ने उलझन और नासमझी से उसकी जानिब देखा। क्या मतलब? हानिया सवाल गो हुई। हमारा आज ही निकाह होगा, अभी इसी वक्त। सालार ने उसकी समातों में बम फोड़ा। हानिया की आंखें बेयकीनी से फैली। सालार उसकी कलाई पर गिरफ्त सख्त किए उसे तकरीबन अपने साथ घसीटते हुए ले जा रहा था, और हानिया उसके लफ्जों पर बेयकीन सी किसी कठपुतली की मानन बमुश्किल उसके तेज कदमों का साथ दे रही थी। लाल हवेली में अयूब शाह का घराना रहता था। अयूब शाह के 2 बेटे थे। बड़े बेटे गुलजार साहब, उनकी अहलिया फौजिया बेगम, और बेटा सालार शाह जो हायर स्टडी के लिए लंदन में मुकीम था। जबकि गुलजार साहब उसके बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में दार फानी से जा मिले थे। छोटा बेटा फुरकान था। उनकी अहलिया नाज बेगम और एक बेटी ईशा थी। हानिया की वालदा अस्मा बेगम लाल हवेली की खानदानी मुलाजमा थी। वो बरसों से इस हवेली में मुलाजमत कर रही थी, जबकि हानिया के वालिद आसिम साहब एक गरीब किसान थे। हवेली में किसी भी वक्त मुलाजमा की जरूरत पड़ सकती थी। इसी सबब अस्मा बेगम हानिया और अपने खामन आसिम साहब के हमरा हवेली में तैनात सर्वेंट क्वार्टर में जेरे रिहाइश थी। हानिया को उन्होंने आला तालीम के लिए शहर भेज दिया था। अस्मा बेगम की तबीयत अचानक से खासी खराब हो गई थी, जिसके सबब वो हवेली के काम करने से कासिर थी। मजबूरन उन्हें हानिया को शहर से वापस बुलाना पड़ा।
ہانیہ نے ماں کی خاطر شہر سے واپس آتے حویلی کے تمام کام سنبھال لیے تھے، تو وہیں فوزیہ بیگم کی طبیعت بھی ناساز تھی، جس کے سبب اسے حویلی میں ہی رات گزارنی پڑتی تھی کہ کسی بھی وقت فوزیہ بیگم کو اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ حویلی کے کام کاج کے علاوہ اس پر فوزیہ بیگم کی بھی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، جسے وہ بھرپور طریقے سے نبھا رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا کہ ایک دم زندگی نے رت بدلی جب حویلی کا لاڈلا سپوت سالار نیو یارک سے اپنی تعلیم حاصل کر کے واپس آیا، اور پہلے دن وہ بھوری آنکھوں والی اس نازک سی سرخ اور سفید رنگت کی حامل ہانیہ پر دل ہار بیٹھا۔ وہیں ہانیہ بھی اس خوبرو نوجوان کی جانب خود کو مائل ہونے سے روک نہ پائی۔ دونوں کے درمیان کئی پل ایسے گزرے جب دونوں پر یہ بات آشکار ہوئی کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں جذبات رکھتے ہیں۔ آج ہانیہ کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے۔ دل میں تو سالار بس چکا تھا، لیکن وہ اپنی حیثیت سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ اس کا اور سالار کا کوئی جوڑ نہیں تھا، اسی سبب اپنی ماں اور باپ کو رضا میں راضی ہوتے وہ رشتہ والوں کے سامنے سجی سوری آن بیٹھی تھی۔ رشتے کے لیے آئی خواتین کو وہ پہلی آنکھ میں ہی بھاگ گئی تھی، تبھی انہوں نے اسے اپنے ساتھ آئے بیٹے کے ہمراہ بات کرنے کے غرض سے کوارٹر سے باہر بھیجا تھا۔ ہانیہ تذبذب کا شکار اس لڑکے کی باتیں بے دلی سے سن رہی تھی۔ وہ لڑکا اس کی بے دلی نوٹ کرتا، پھر بھی اپنی باتوں میں مشغول تھا، اس بات سے انجان کہ دو خون آلود نگاہیں اس پر جمی اسے چیر پھاڑنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ضروری فون کال آنے پر وہ لڑکا ہانیہ سے ایکسکیوز کرتا واپس اندر بڑھ گیا تھا، جبکہ سالار نے کسی چیل کی طرح ہانیہ پر جھپٹا مارتے اس کی کلائی کو اپنی سخت گرفت میں جکڑا تھا۔ ہانیہ کی حویلی میں غیر موجودگی محسوس کرتے اس نے ملازمہ سے اس کی بابت پوچھا تھا، جنہوں نے اسے بتایا کہ ہانیہ کو دیکھنے چند لوگ آئے ہیں۔ تب سے وہ آگ کی مانند دہک اٹھا تھا۔ وہ جلتا شعلہ بنتے کوارٹر کی طرف آیا تھا، جہاں ہانیہ کو غیر مرد کے ہمراہ دیکھتے اس کے سینے میں جلتی آگ مزید بھڑکتے شدت پکڑ چکی تھی۔ ہانیہ سالار کو دیکھتے ہی بے یقین ہوئی تھی۔ وہیں موسم نے اپنی رت بدلی، گہرے بادلوں نے آسمان پر احاطہ کرتے سوکھی زمین کو پل بھر میں بھگو دیا تھا۔ ہانیہ بیٹا، سالار صاحب تمہیں کمرے میں بلا رہے ہیں۔ سکینہ اماں کے کہنے پر کچن میں موجود ٹیبل پر سبزیاں رکھے کرسی پر بیٹھی ہانیہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ سکینہ اماں اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھتے اس کے نزدیک آتے اپنے سینے سے لگا گئیں۔ ہانیہ سہارا ملتے ہی شدت سے رو دی۔ صبح نکاح کے بعد اسے حویلی چھوڑ گیا تھا۔ پل لگایا تھا اس شخص نے اسے اپنے نام کرنے میں، اور کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہونے دی تھی۔ صبح سے وہ حویلی کے کام کاج میں مصروف اپنا دھیان بھٹکا رہی تھی، لیکن لاکھ خود پر ضبط کرنے کے باوجود وہ سکینہ اماں کو سب بتا چکی تھی، جو اسما بیگم کی طرح حویلی کی پرانی ملازمہ تھی۔ سکینہ اماں محض اسے دلاسا دینے کے علاوہ اور کر بھی کیا کر سکتی تھی۔ بس کرو بیٹا، مت رو، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، چلی جاؤ ورنہ غصہ کریں گے۔ سکینہ اماں نے اسے خود سے دور کرتے اس کے آنسو صاف کرتے نرمی سے کہا، اماں میں نے چاہا تھا کہ ہم ایک ہو جائیں، لیکن اس طرح نہیں چاہا تھا۔ میں کس طرح بابا اور اماں کا سامنا کروں گی؟ ہانیہ نے بھرائی آواز میں پوچھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، سالار صاحب سب ٹھیک کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس راز کو راز رکھنا ہے، ورنہ حویلی میں ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ ابھی جاؤ، تم دیری نہ کرو۔ سکینہ اماں کے کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلاتے رات کے اندھیرے میں کسی کی نظروں میں آئے بنا سالار کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سالار؟ ہانیہ نے ابھی دروازہ نوک کیا ہی تھا کہ سالار دروازہ کھولتے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی تھامتے اسے اندر کھینچتے اپنے روبرو کر گیا۔ ہانیہ نے بوکھلاتے اسے پکارا۔ ہرنی کی مانند سہمی آنکھیں پھیلائے وہ سالار کے سرخ نگاہیں دیکھ رہی تھی، جن میں تیرتے خمار آلود جذبات اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئے۔ جی جانے سالار، سالار نے مخمور لہجے میں کہتے اسے اپنے بازو میں بھرتے بیڈ کی جانب قدم بڑھا۔ ہانیہ کی روح فنا ہوئی سالار کی اس حرکت پر۔ سالار کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے وہ اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی، جو اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر سایہ فگن ہوتے اسے محبت اور خمار سے لبریز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آج میں پرسکون ہوں، دل میں یوں سکون اتر آیا ہے جیسے میں نے ساری دنیا جیت لی ہو۔ تمہارا مل جانا میرے لیے سکون کا باعث ہے۔ تمام بے چینی بے قراری دور ہو گئی ہے، محض وجود مسروریت میں ڈوبا ہوا ہے۔ سالار مخمور لہجے میں گویا ہوا۔ ہانیہ کی دھڑکن میں
तलातुम मचा। वो सालार की निगाहों से फूटते जज्बों की तपिश से झुलस चुकी थी। तुम मेरी हो अब, तुम्हारे वजूद पर, तुम्हारी सांसों पर अब मेरा हक है। मैं तुम्हें छू सकता हूं, तुम पर हक रखता हूं। हानिया के बदन से उठती मसहूर कुन खुशबू सालार पर मदहोशी तारी कर रही थी। वो खुमार आलूद आवाज में कहते हानिया के नकूश पर अपने लबों का भीगा लम्स छोड़ने लगा। हानिया की सांसों में तुग़यानी बरपा हुई। सालार की शर्ट मुट्ठियों में दबोचे वो सालार के लबों को अपने रुखसार से कान की लौ और फिर गर्दन पर सरकते महसूस करते, उसे खुद से दूर करते, करवट बदलते, अपनी बेहंगम सांसें दुरुस्त करने लगी। ये सही नहीं है सालार, हानिया ने रुख बदलते फूली सांसों के दरमियान कहा। सालार जी भरकर बदमजा हुआ। इसमें गलत क्या है? तुम मेरी बीवी हो, हक रखता हूं तुम पर, और इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है हानिया। सालार ने उसके नजदीक आते भारी लहजे में कहते, उसकी कमीज की जिप खोलते, उसकी सफेद बेदाग कमर पर अपना लम्स छोड़ते, उसकी सांसें सीने में अटकाईं। हानिया ने बेडशीट को मुट्ठियों में भरते उसके लम्स की तपिश को अपनी कमर पर सरकता महसूस किया। प्लीज सालार, ये ठीक नहीं है। हमारे निकाह के बारे में कोई भी नहीं जानता, ऐसे में हमारे दरमियान ये सब नहीं प्लीज। हानिया ने उसकी जानिब देखते बिखरी सांसों के हमरा कहा। हानिया, तुम्हारी ये मज़ाहमत बेकार है। मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। सालार सर्द लहजे में गोया हुआ। हानिया की आंखों में नमी झिलमिलाने लगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, यकीन रखो मुझ पर। मुझे बस कुछ वक्त चाहिए, लेकिन अभी मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इस कदर नजदीक आते दूर होना दोभर है। अच्छी बीवियों की तरह मुझे मेरा हक दो। सालार कहते उसका जवाब सुने बिना अपने जज्बातों के आगे हार मानते उसके गुलाबी लबों पर झुक गया। वो कब से खुद पर जब्त कर रहा था, अब मजीद नहीं कर सकता था। इस लड़की की गुर्बत उसकी कमजोरी सी बन गई थी। सीने में एक ऐसी तिश्नगी सर उठाने लगी थी जो शायद ही कभी बुझती। इस लड़की को उसने अपना दिल दिया था। जज्बात का इजहार करना उसे आता नहीं था, लेकिन हानिया के लिए वो शिद्दत पसंद और जुनूनी सा था। सारी रात उसे अपनी गुर्बत में कैद रखते वो सुबह फजर के वक्त उसे आजाद कर गया था। हानिया का माथा चूमते उसे एक बार फिर सब कुछ सही हो जाने की तसल्ली देते उसे अपने कमरे से रवाना कर गया था। हानिया महज खामोश हो गई थी। मोहब्बत करती थी वो उस शख्स से, लेकिन उसे एक बेसुकूनी और डर ने अपनी कैद में जकड़ा हुआ था। न जाने क्यों दिल उसका मुतमईन नहीं था। वो अस्मा बेगम और आसिम साहब के सामने चोर सी हो गई थी। एक सिलसिला सा बन गया था। उसे सालार सकीना बेगम के जरिए बुलाता था और सारी रात उससे अपने जज्बातों की तस्कीन हासिल करते उसे सुबह के वक्त आजाद करता था। गुर्बत के इंतहाई लम्हात के बाद सालार और उससे सालार में जमीन आसमान का फर्क था। जो गुर्बत के लम्हात में उसकी समातों में सरगोशियां करते बारहा अपनी मोहब्बत का इजहार करता था। हानिया मोहतात अंदाज में सालार के कमरे से बाहर निकली थी कि सामने राहदारी से आती ईशा को देखते उसका रंग तेजी से सफेद पड़ा था। ईशा की निगाहों में तनफ्फुर के साथ साथ तैश ने अहाता किया। सीने पर हाथ बांधे वो तनफ्फुर से हानिया को देखने लगी। क्या कर रही थी तुम अंदर? ईशा ने सख्त लहजे में हानिया से सवाल किया, जबकि निगाहें उसके वजूद की बारीकी से जायजा ले रही थी। वो मैं हानिया इस सूरत हाल में घबरा उठी थी। क्या वो बता मुझे, इतनी सुबह तुम सालार के कमरे में क्या कर रही थी? ईशा ने सुलगते लहजे में सवाल किया। हानिया की खूबसूरती, दूजा उसका सालार के कमरे से इतनी सुबह निकलना ईशा को जलते अंगारों की नजर करके आता। सालार ने कॉफी मंगवाई थी, वही देने आई थी। हानिया उसके लहजे में जलन और निगाहों में खौलन देखते बहाना बना गई। सालार साहब बोला करो और जा यहां से, आइंदा यहां नजर मत आना। ईशा हानिया को कीना परवर निगाहों से देखते हुए बोली। हानिया ने सर झुकाए इस बात में सर हिलाया जब उसी पल उसका दुपट्टा उसके सर से सरकता उसकी सुराहीदार सालार की शिद्दत से रंगी गर्दन को अया कर गया। हानिया ने फौरन से घबराते दुपट्टा सर पर लिया
اور تیز قدموں سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ عیشا کی پرسوچ نگاہوں نے نظروں سے اوجھل ہو جانے تک اس کی پشت کو تکا۔ عیشا سالار میں کافی حد تک دلچسپی رکھتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ جانتی تھی داجی اور باقی گھر والے اسے اور سالار کو ایک کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ ہانیہ کو اپنے وجود میں تبدیلیاں سی محسوس ہو رہی تھی۔ طبیعت بھی نڈھال رہنے لگی تھی۔ دوجا سالار بھی حویلی میں نہیں تھا۔ شہر میں کسی کام کے سلسلے میں وہ پچھلے 1 ماہ سے قیام کر رہا تھا۔ فوزیہ بیگم کی حالت میں سدھار آ گیا تھا۔ وہیں حویلی میں عیشا اور سالار کی منگنی کی بابت بات چیت بھی چلنے لگی تھی۔ وہ مزید پریشانی میں ڈوبتے حالات سے تنگ آ چکی تھی۔ سارا دن اسے سکون کا سانس بھرنے کے لیے ایک پل دستیاب نہ تھا۔ اب بھی وہ تیزی سے ہاتھ چلاتے، فوزیہ بیگم کے لیے سوپ تیار کرتے، ٹرے میں رکھتے، کچن سے باہر نکلی تھی کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ ہانیہ کو اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہوئے۔ ٹرے سوپ سمیت فرش پر جا گرا اور اس کا وجود بے سدھ ہوتے لاؤنج میں بیٹھے سبھی افراد کے سامنے زمیں بوس ہوا۔ لاؤنج میں بیٹھے داجی، سالار کے چچا فرقان صاحب اور ان کی اہلیہ ناز بیگم فکر مندی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ناز بیگم نے ملازمہ کے ہمراہ ہانیہ کو صوفے پر لٹایا۔ اتفاقاً اسی وقت فوزیہ بیگم کی ڈاکٹر حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ داجی کے کہنے پر وہ ہانیہ کو چیک کرنے لگی۔ دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولتے اس نے اپنے حواس قائم کرنے کی صحیح کی تھی۔ پلکوں پر جیسے بوجھ آن ٹھہرا تھا۔ یکلخت آنکھیں کھولنے کے سبب حویلی کے لاؤنج میں جلتی تیز روشنی اس کی آنکھوں میں تیز چبھن پیدا کر گئی۔ ہانیہ نے آنکھیں سختی سے میچتے کچھ پل بعد کھولیں۔ پل لگے تھے اس کا دماغ شعور کی منزلیں طے کرتے ہوش میں آیا تھا۔ کس کا بچہ ہے یہ لڑکی؟ داجی کی کرشدار آواز پر ہانیہ پل میں اٹھ بیٹھتے انہیں فق نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تو جو وہ سوچ رہی تھی وہ سچ تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ اس کی کوکھ میں سالار کا بچہ سانسیں لے رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں یکلخت نم ہو گئی۔ ہم نے کچھ پوچھا ہے لڑکی، جواب دو۔ کس کا بچہ ہے یہ جو تمہاری کوکھ میں پل رہا ہے؟ داجی سے خاموش دیکھتے بھڑکے۔ ہانیہ چونکتے ہوئے ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس وقت لاؤنج میں سکینہ اماں کے ساتھ ساتھ حویلی کے باقی مکین بھی موجود تھے۔ عیشا ایک طرف سینے پر ہاتھ باندھے جلتی نگاہوں سے ہانیہ کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ داجی؟ ہانیہ کو سمجھ نہ آیا کہ کس طرح ان کی بات کا جواب دے۔ جواب دو لڑکی، کماری لڑکی ہو تم، کس کا ناجائز بچہ ہے یہ؟ داجی کے الفاظ ہانیہ کی روح تک کو گھائل کر گئے تھے۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ ناجائز نہیں ہے داجی، ناجائز نہیں ہے میرا بچہ۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے وہ بھرائی آواز میں چیخی۔ ناجائز نہیں ہے تو نام بتاؤ اس کے باپ کا، بتاؤ کس کا گند ہے یہ شہر میں کس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی ہو تم؟ داجی اصول پسند انسان تھے۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ان کی حویلی کی ایک ملازمہ کس حال سے تھی، اور وہ بھی لڑکی جس کی ہر بات سے وہ واقفیت رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ غیر شادی شدہ ہے۔ گند نہیں ہے یہ، ناجائز نہیں ہے میرا بچہ۔ اس کا باپ ہانیہ چیختے ہوئے اٹکی۔ اس کا باپ سالار ہے، آپ کا پوتا سالار۔ تمام تر ہمت جمع کرتے وہ راز افشاں کر بیٹھی۔ عیشا نے کینہ توس نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ باقی سب بے یقینی کے حصار میں قید تھے۔ کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ ہمارے پوتے پر الزام مت لگاؤ۔ داجی غیظ و غضب سے گرجے۔ الزام نہیں ہے یہ، یہی سچ ہے داجی۔ سالار نے مجھ سے نکاح کیا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں۔ سالار مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا جیسے ہی فوزیہ آنٹی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی وہ سب کو بتا دیں گے۔ داجی میرا یقین کریں، میرا بچہ ناجائز نہیں ہے۔ میں نے کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں نہیں منائی۔ یہ سالار کا بچہ ہے اور میں سالار کی بیوی ہوں۔ ہانیہ ان سب کی یہ یقین دہانی کو مرکز خود ذات کو دیکھتے انہیں وضاحت دے رہی تھی۔ عیشا نے سرخ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ داجی کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ میرا یقین کریں۔ ہانیہ داجی کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھتے روتے ہوئے بولی، داجی جھوٹ کہہ رہی ہے یہ، اپنا گناہ چھپانے کے لیے سالار کا نام لے رہی ہے تاکہ آپ اسے اپنا لیں اور یہ اس حویلی کی بہو بن جائے۔ میری ماں نے نکال باہر کریں اسے اور اس کے ماں باپ کو۔ شہر میں نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے اس کا گند لیے یہاں لوٹ آئی ہے، اور اب سالار کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے۔
عیشا سلگتے لہجے میں بے رحمی سے ہانیہ کی ذات کے پرخچے اڑا گئی۔ ہانیہ نے اپنی سسکیاں ضبط کرتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کس طرح یقین دلاتی ان سب کو کہ اس کا لفظ بلفظ سچ تھا۔ اپنے بچے کے لیے ناجائز لفظ اسے کئی ٹکڑوں میں توڑ گیا تھا، وہیں کردار پر اٹھتے سوال اسے زمین میں دھنس جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ میرا یقین کریں پلیز، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ سالار آپ آ گئے، ہانیہ داجی کے آگے ہاتھ جوڑے کہہ رہی تھی جب اس کی نگاہ حویلی کے داخلی دروازے کی جانب اٹھی۔ وہاں سالار کو دیکھتے وہ روتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ سالار انہیں بتائیں نا، آپ نے مجھ سے نکاح کیا تھا، ہمارا بچہ ناجائز نہیں ہے۔ ہانیہ ساکت کھڑے سالار کے بازو جھنجھوڑتے روتے ہوئے بولی، بس کرو لڑکی، حویلی میں تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی بد کرداری کو چھپانے کے لیے ہمارے پوتے پر الزام نہ لگاؤ۔ بلاؤ اس کے ماں باپ کو۔ ہمیں یہ بد کردار لڑکی اور اس سے جڑا کوئی بھی شخص ہماری حویلی میں نہیں چاہیے۔ داجی کی بات سنتے ہانیہ کے آنسوں میں روانی در آئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ سرخ انگارہ نگاہیں لیے کھڑے سالار پر ڈالی اور پھر تیزی سے داجی کی جانب بڑھتے ان کے قدموں میں بیٹھی۔ ایسا نہیں کریں داجی، مجھ پر یقین کریں۔ داجی میں نہیں ہوں بد کردار، میری کوکھ میں پل رہا بچہ ناجائز نہیں ہے۔ پلیز سالار کچھ بولیں نا، چپ کیوں ہے؟ بتائیں داجی کو، آپ نے خود مجھ سے تعلق بنایا اور نکاح بھی کیا، پلیز سالار۔ ہانیہ داجی کے قدموں میں بیٹھی فریاد کر رہی تھی۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ فرقان صاحب، ان کی اہلیہ ناز بیگم، سکینہ اماں خاموشی سے اسے یوں بلکتا ہوا دیکھ رہے تھے، جبکہ عیشا کی نگاہوں کا مرکز سالار تھا۔ سالار نے خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے عیشا کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ ضبط سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ گیا۔ واقف تھا کہ اب جو کرنے جا رہا ہے وہ اس نازک لڑکی کو کچھ اس طرح توڑ دے گا کہ اس کا پھر سے جڑ پانا مشکل ہو جائے گا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ کون سا نکاح؟ میں نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ سالار یکدم دھاڑا۔ ہانیہ نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ سالار کی بات سنتے وہ گنگ سی ہو گئی تھی۔ یہ انسان کیسے مکر سکتا تھا؟ وہ اس سے محبت کا دعوے دار تھا، وہ کیسے اسے بھری محفل میں رسوا کر سکتا تھا؟ ہانیہ کے وجود میں ایک تیز اشتعال کی لہر دوڑ اٹھی۔ اسے اس لمحے اس شخص کے ساتھ کی ضرورت تھی، لیکن وہ تو اپنے فعل سے ہی مکر گیا تھا۔ ہانیہ شدید طیش میں مبتلا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 3 راتیں مسلسل آپ نے سہاگ رات منائی اور بنا کوئی لحاظ کی اپنی ضرورت پوری کی۔ صبح ہو جاتی پھر آپ دور ہٹتے سالار۔ ہانیہ سالار کی جانب دیکھتے تقریباً چیخی تھی۔ اس کے بے باک لفظوں پر سالار کی رنگت میں تیزی سے سرخیاں گھلی تھی۔ جبڑے سختی سے بھینچے وہ سرخ نگاہوں سے ہانیہ کی جانب دیکھنے لگا۔ ہاتھ، ماتھے اور گردن کی رگیں پھول کر واضح ہو گئی۔ داجی، آپ سکینہ آپا سے پوچھ لیں، وہ گواہ ہیں سالار شاہ کے کمرے میں مجھے بھیجنے کی۔ میرے بابا ایک قریب کسان ہیں داجی، میں کیسے سامنا کروں گی ان کا؟ اور یہ بچہ کس کا نام دوں گی میں اس کو؟ ہانیہ داجی کی جانب پلٹتے روتے ہوئے بولی۔ سکینہ آپا سر جھکا گئی۔ وہ چاہ کر بھی پاک دامن لڑکی کے کردار کی گواہی نہیں دے سکتی تھی۔ وہ لاکھ ہانیہ کی ہمدرد سہی لیکن اپنی نوکری نہیں گوا سکتی تھی۔ داجی کا چہرہ غیظ و غضب کی شدت سے سرخ ہوا۔ لڑکی، اپنا منہ بند رکھو اور نکلو حویلی سے۔ ہمیں اس حویلی میں نہ تم قبول ہو نہ ہی تمہارے ماں باپ۔ فرقان، نکالو اسے یہاں سے۔ داجی کرخت آواز میں گویا ہوئے۔ ہانیہ نے زوروں سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ یہاں سے آخر کہاں جائے گی؟ کوئی اور ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ کہاں جائیں گے؟ کوئی اور چھت بھی تو نہیں تھی۔ ہانیہ نے بے بسی سے سالار کی جانب دیکھا۔ جب اس کی نگاہ سالار کے پیچھے کھڑے اپنے ماں باپ پر پڑی، جو شکست خوردہ وجود لیے اس کی جانب بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، ہانیہ کو لگا وہ مر جائے گی۔ باقی سب کی بے یقین نگاہیں وہ برداشت کر بھی لیتی، اپنے ماں باپ کی نگاہوں میں بے یقینی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ہانیہ سب سے لاپرواہ ہوتے اپنے ماں باپ کی جانب بڑھی۔ ابا، اماں، ہانیہ نے تڑپتی آواز میں انہیں پکارا، جو اسے آگے بڑھنے سے روک گئے۔ داجی، ہمارا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس سے جڑا ہر رشتہ توڑتے ہیں۔ عاصم صاحب سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے بیٹی کو مزید توڑ گئے۔ ہانیہ نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ ابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہانیہ نے بے یقینی سے پوچھا۔
چلی جاؤ یہاں سے تم. مت بولو ابا مجھے. جب تم ہماری عزت نہیں سنبھال پائیں. جاؤ ہانیہ، خدا کے واسطے اس شخص کے پاس لوٹ جاؤ جس کا خون تمہاری کوکھ میں پل رہا ہے. ہمارے پاس ایک یہی چھت ہے، ہمیں بے گھر مت کرو. جاؤ اس شخص کے پاس جس کے ساتھ رہتے تمہیں ہماری عزت کا خیال نہ آیا. عاصم صاحب کی آواز گلگیر تھی. وہ ہاتھ جوڑے گویا ہانیہ سے فریاد کر رہے تھے. ہانیہ نے ایک طویل سسکی بھری ان کی جانب دیکھا. اپنے آنسو صاف کرتے اس نے گہرا سانس بھرا اور چند قدموں کی دوری پر کھڑے سالار کی جانب آتے اس کے روبرو آن کھڑی ہوئی. سالار نے سرخ بے تاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھیں رونے کے سبب سرخ مترنم تھی. چہرہ زردی مائل تھا، بال بکھرے سے بکھرا لباس. وہ قابل رحم حالت میں تھی. سالار کے دل کو جیسے کسی نے پیروں تلے کچلا تھا. اس کا روم روم تڑپ اٹھا تھا ہانیہ کو اس حال میں دیکھتے. آپ کی محبت مجھے لے ڈوبی سالار. آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے بچے کو ناجائز کہا گیا. میرے پاک دامن پر کیچڑ اچھالی گئی. میرے ماں باپ نے مجھ پر یقین نہیں کیا. میں آج تہی دامن ہو گئی اور اس سب کے ذمہ دار صرف آپ ہیں. جھوٹی محبت تھی آپ کی، جھوٹ تھا سب کچھ. میں معاف نہیں کروں گی آپ کو، ساری زندگی معاف نہیں کروں گی. نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، شدید نفرت. نہ اب آپ میں سے کسی کو میں نظر آؤں گی. میں بد کردار عورت اپنے ناجائز بچے کو لے کر یہاں سے بہت دور جا رہی ہوں. آپ سب پاک باز لوگ ہیں، یہاں مجھ جیسی لڑکی کا ٹھہرنا جائز نہیں. سالار کے سیاہ خون پی نگاہوں میں اپنی بھوری نگاہیں ڈالے. وہ آنسوں کا گولا نگلتے گویا ہوئی. سالار کے دل نے چیخ چیخ کر صدا دی کہ آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا کر اسے اس ظالم دنیا سے کہیں دور لے جا کر اپنی پناہوں میں قید کر لے. لیکن حالات سے مجبور وہ اپنے چہرے کو بے تاثر رکھے اس کی جانب بنا پلکیں جھپکائے دیکھنے لگا، جو اب نظریں پھیرے حویلی سے باہر کی جانب قدم بڑھا رہی تھی. اس کا ہر اٹھتا قدم سالار کو اپنے دل پر پڑتا محسوس ہوا، جبکہ اس کے الفاظ کسی تیز دھار آری کی مانند اس کے وجود کو کئی 100 ٹکڑوں میں توڑ گئے تھے. ہانیہ بنا پلٹے خود کو رب کے سہارے چھوڑے اس عالیشان حویلی سے نکلتی چلی گئی، اس آس میں کہ اس کا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے. سالار نے اس کے جاتے ہی اپنا موبائل نکالتے کسی کو میسج بھیجا اور بنا کسی کو ایک لفظ کہے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. عاصم صاحب اور اسما بیگم ہارے ہوئے جواری کی مانند داجی کو ایک نظر دیکھتے اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گئے. بچا ہی کیا تھا ان کے پاس؟ ان کی بیٹی نے انہیں کسی سے نظریں ملانے کے قابل کب چھوڑا تھا؟ فرقان صاحب اور ناز بیگم داجی کے ہمراہ ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ عیشا فتح مندی سے مسکرا دی. خاص کم جہاں پاک، اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی. وہ اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی. ہانیہ اپنے وجود کو دوپٹے سے ڈھکے حویلی کے قریب موجود سڑک سے گزر رہی تھی. آنسو جو وہ پہنچ چکی تھی وہ پھر زارو قطار بہنے لگے. ٹھنڈی ہوائیں اس کے وجود سے آر پار ہوتے اس پر کپ کپی طاری کر چکی تھی. حویلی والوں کے الفاظ اس ستم گر کی ستم گری یاد کرتے. وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے سسکتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی جب اس کے پاس ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی. ہانیہ نے قدم پیچھے ہوتے خوف زدہ اور ناسمجھ نگاہوں سے گاڑی کی جانب دیکھا. جہاں سے نکلتا شخص اسے جکڑے اس کے منہ پر کلوروفارم سے بھیگا رومال رکھتے اسے پل میں بے ہوش کرتے. ہوش و خرد کی دنیا سے بیگانہ کر گیا. پلک جھپکتے وہ ہانیہ کو بے ہوش کرتے اسے گاڑی میں نرمی سے ڈالتے. گاڑی آگے بڑھا گیا تھا. یہ سب اس قدر جلدی ہوا تھا کہ ہانیہ کو اپنی مدد کے لیے چیخنے چلانے کا موقع بھی نہیں ملا تھا. کمرے میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا. وہ راکنگ چیئر پر جھولتا سگریٹ پیتے اپنا سینہ جلا رہا تھا. سرخ نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہی تھی. کمرے میں سگریٹ کا دھواں چاروں طرف پھیلا ہوا تھا اور اس کی تمام سوچیں ایک ہی وجود کے ارد گرد گھوم رہی تھی. اپنے ہی بچے کے لیے آج اس نے ناجائز لفظ سنا تھا. اس کی بیوی کو اس کے سامنے بد کردار کہا گیا تھا اور وہ بے بس تھا، انتہائی بے بس. اپنے ہی لفظ سماعتوں میں گونجتے اسے پاگل کر دینے کے در پر تھے. وہ ایسا کبھی نہیں کرتا، مرتا مر جاتا، لیکن یہ اپنی بیوی کو رسوا نہ ہونے دیتا، اپنی محبت کو خود سے نفرت کرنے پر مجبور نہ کرتا.
لیکن اسے ایسا کرنا پڑا تھا ہانیہ کی عزت کو نیلام ہونے سے بچانے کی خاطر۔ آج اسے ان لفظوں کا استعمال کرنا پڑا تھا جو ہانیہ کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو بھی جھنجھوڑ گئے تھے۔ سالار نے آنکھیں میچتے گزرے کچھ دن یاد کیے جب اس کا نکاح نامہ حویلی میں آیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی کے سبب وہ نکاح نامہ عیشا کے ہاتھ لگا تھا، جسے پڑھنے کے بعد اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ ہانیہ کو سالار کے کمرے سے صبح کے وقت داغدار گردن لیے نکلتا دیکھ اس کے دل میں شک آن بیٹھا تھا، جس پر یقین کی مہر نکاح نامے نے لگائی تھی۔ عیشا سالار کی خاطر پاگل سی ہو اٹھی تھی۔ ہانیہ کو سالار کی زندگی سے نکالنے کے لیے وہ ہر حد پار کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اور اس نے حد پار کی بھی تھی۔ ہانیہ حویلی میں سکینہ اماں کے ساتھ والے کمرے میں رہائش پذیر تھی۔ عیشا نے اس کے واش روم میں کیمرہ نصب کرتے اپنے پاس اس کی کچھ نامناسب تصویریں محفوظ کی تھی، جن کے متعلق کانوں کان ہانیہ کو خبر نہیں ہوئی تھی۔ عیشا اس کی تصاویر اور نکاح نامہ لیے شہر سالار کے بنگلے پر پہنچی تھی، جہاں اس نے سالار سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، اور پھر سالار کی بری طرح ریجیکشن کرنے پر اس نے سالار کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے ہانیہ کو طلاق نہ دی تو وہ ہانیہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دے گی۔ یہ سننے کے بعد سالار بے بس سا ہو گیا تھا۔ ہانیہ کی چند تصاویر عیشا نے سالار کو ثبوت کے طور پر دکھائی تھی، جس کے بعد وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ ہانیہ کی عزت کو یوں نیلام نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسی پریشانی میں ڈوبے وہ کام پر دھیان نہیں دے سکا اور واپس حویلی لوٹ آیا، جہاں ایک نیا امتحان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہانیہ کو داجی کے سامنے وضاحت دیتا دیکھ وہ کچھ کہتا کہ اس کی نگاہ عیشا کی جانب اٹھی۔ اس کی نگاہوں کا پیغام دیکھتے وہ بے بس ہوا تھا۔ اس وقت اگر وہ اپنے نکاح سے نہ مکرتا تو عیشا ہانیہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے سے دریغ نہ کرتی۔ وہ بے بس اور مجبور تھا۔ ہانیہ کی حویلی سے نکلتے ہی وہ اپنے خاص ملازم کو ہانیہ کو اپنے شہر والے بنگلے پر منتقل کرنے کا حکم دے چکا تھا۔ اس کے حکم کے فوراً تعمیل کی گئی تھی۔ ہانیہ کو بے ہوش کرتے انتہائی حفاظت کے ساتھ اس کے شہر والے بنگلے میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور اب وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے کوئی نہ کوئی راہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار تم؟ عیشا اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی موبائل پر مصروف تھی کہ سالار کو یوں بے دھڑک کمرے میں داخل ہوتا دیکھ حیرت زدہ سی بولی۔ سالار ڈگمگاتے قدم لیے اس کی جانب بڑھا۔ عیشا سالار کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ڈگمگاتے قدم اور سرخ نگاہیں عیشا پر یہ آشکار کر رہی تھی کہ وہ ابھی اپنے حواس میں نہیں ہے۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے عیشا، سالار بھاری لہجے میں اسے سرخ نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ عیشا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سالار نے آگے بڑھتے اس کے عارض پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے آنکھوں میں خمار بھرے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ عیشا کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ اٹھی۔ اسے اس پل کا تو انتظار تھا جب سالار خود اس کے نزدیک آئے۔ سالار تم ہوش میں نہیں ہو، کہنے کو تو اس کا دل بلیوں کی مانند اچھل رہا تھا، لیکن وہ خود پر قابو پائے بولی، ہوش میں تو اب آیا ہوں میں۔ ہوش میں آیا تو جانا کہ گھاٹے کا سودا کر رہا تھا۔ تمہیں ریجیکٹ کرتے اس ہانیہ سے محبت کا دعوے دار تھا۔ اب وہ نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اس سے محبت نہیں تھی، بس عادت سی تھی، یا اس کی خوبصورتی تھی جو مجھے اس کی جانب راغب کر رہی تھی۔ اس کا اور میرا تو کوئی جوڑ ہی نہیں، تم بنی ہو میرے لیے عیشا، نرم لہجے میں کہتے وہ عیشا کے مزید نزدیک ہوا۔ عیشا کے لبوں پر ٹھہری مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ وہ سانسیں روکے سالار کی نگاہوں میں اپنی نگاہیں گاڑے اس کی پیش قدمی کی منتظر تھی۔ کیا تم آج مجھے خود کو سونپ دو گی؟ مجھے ضرورت ہے تمہاری، سالار نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے گھمبیر لہجے میں کہا۔ میں تمہاری ہوں سالار، شرمیلے لہجے میں کہتے وہ اس وقت یہ بھول چکی تھی کہ ان کے مابین کوئی جائز رشتہ نہیں۔ سالار کی یہ نزدیکی اس کے لیے جہنم کی آنکھ ہے۔ سالار کی وجاہت کے آگے گھٹنے ٹیکتے وہ گویا ضد لگا گئی تھی سالار کو حاصل کرنے کی۔ سالار کے لبوں کے کونے مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اب میں بھی تمہارا ہوں اور تم میری، تو تم ہانی کی تصویریں ڈیلیٹ کر دو۔ میں نہیں چاہتا کہ اب وہ ہم دونوں کے درمیان رہے۔ کچھ دن وہ مجھے حاصل رہی، اب میں نہیں چاہتا کہ میں اسے کسی بھی طرح سے یاد کرتے اپنی آنے والی زندگی خراب کروں۔ وہ میرے دل میں نہیں بستی اب۔
मैं नहीं चाहता वो किसी भी तरह हमारी जिंदगी में रहे ईशा। सालार के कहने पर ईशा ने उसे खामोश निगाहों से देखा। देखो, मैं जानता हूं हानिया के साथ मेरे रिश्ते ने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन वो अब यहाँ नहीं है। अब बस हम दोनों हैं। हवेली में हमारी मंगनी की बात चल रही है। हम एक रिश्ते में बंधने जा रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि हम माजी की किसी याद को याद रखें। सालार का लहजा इंतहाई नर्म और मोहब्बत से लबरेज था। आप ठीक कह रहे हैं सालार, मैं माजी की कोई याद नहीं याद रखना चाहती। उस फोन में है बस उसकी तस्वीरें, मैं करती हूँ डिलीट। ईशा तो गोया सालार की जरा सी करम नवाजी पर पागल हो उठी थी। उसके दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया था। अगर सालार की निगाहों में गौर से देखती, उसे एकदम नर्म हो जाने के पीछे छुपी वो महसूस वजह हो जाती तो कभी ऐसा न करती। मोबाइल हाथ में लिए वो सालार के सामने हानिया की तमाम तस्वीरें डिलीट कर गई। सालार ने हानिया की तस्वीरें देखते अपने जबड़े सख्ती से भींचे। कर दी डिलीट? अब हानिया हमारे दरमियान नहीं आएगी, ईशा मुस्कुराते हुए बोली। सालार ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया और उससे कदम दूर होते जोरदार तमाचा उसके आरिस पर रसीद किया। ईशा का पूरा वजूद लड़खड़ाया, गाल सनसना उठा। उसने फटी निगाहों से उसकी जानिब देखा। जब उसकी कलाई अपनी सख्त गिरफ्त में थाम गया। शुक्रिया तस्वीरें डिलीट करने के लिए। और हानिया नहीं, अब तुम हानिया और मेरे दरमियान नहीं आओगी। सालार दांत पीसते हुए कहते उसकी कलाई जकड़े तेज कदमों से आगे बढ़ा, जबकि ईशा के हवास मुअत्तल से हो उठे थे। सालार उसे हवेली के लाउंज में ले आया, जहां वो दाजी और हवेली के बाकी मकीनों को बुला चुका था। फौजिया बेगम की तबीयत में सुधार आ चुका था और वो अपने कमरे में आराम कर रही थी, जबकि वो आसिम साहब और अस्मा बेगम को भी सकीना अम्मा के जरिए हवेली बुला चुका था। सालार ने ईशा को तकरीबन धक्का दिया था। सालार, क्या हरकत है? फुरकान साहब बेटी को संभालते सालार पर गरजे। मुआजरत चचा, पर आपकी बेटी इसी काबिल है। इसकी वजह से सिर्फ इसकी वजह से मेरी बीवी को बदकिरदार कहा गया, मेरे बच्चे को नाजायज कहा गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। खामोश तमाशाई बना रहा। इसकी वजह से मेरी बीवी मुझसे नफरत करने लगी। उसे अपनी शौहर की छत छोड़ते इस हवेली से दूर जाना पड़ा, सिर्फ इसकी वजह से। सालार गरजा। सब हैरत ज़दा से उसकी जानिब देखने लगे। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हो सालार तुम? क्या वो लड़की तुम्हारी बीवी थी? दाजी की समझ से सब बाहर हुआ। जी दाजी, हानिया मेरी बीवी थी और रहेगी। उसकी कोख में पलता बच्चा नाजायज नहीं था। उस बच्चे का बाप मैं हूं। हानिया सालार शाह की मोहब्बत है। मॉम की तबीयत खराबी की वजह से मैं अपने और हानिया के निकाह को सबसे छुपा गया था, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि मॉम को कोई शॉकिंग खबर नहीं दे सकते, उनकी तबीयत मजीद बिगड़ सकती है। मैं उनके ठीक होने पर यह खबर आप सब पर आश्कार करना चाहता था, लेकिन इसने सब बेकार कर दिया। इसने हानिया की नामुनासिब तस्वीरें और वीडियोस अपने पास महफूज की और मुझे ब्लैकमेल किया कि मैं उसे तलाक दूं। इसने मुझे मजबूर किया कि मैं उस दिन आप सबके सामने निकाह से मुकर जाऊं, वरना ये उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगी। और आज ये बिना निकाह के मुझसे ताल्लुक तक बनाने चली थी। सालार इंकशाफ कर रहा था और सब दम साधे उसे सुन रहे थे। आसिम साहब और अस्मा बेगम शिद्दत से रो रहे थे। सब अपनी अपनी जगह पशेमान थे। उन्होंने एक मासूम पर भरोसा न करते उसे गहरी अजियत पहुंचाई थी कि हमसे क्या हो गया, हम इंसाफ के कायल थे और हम ही ना इंसाफी कर बैठे। इसमें गलती हम सबके साथ साथ तुम्हारी भी है सालार। तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत थी, हमें कहते, हम तुम्हारा निकाह कराते। सालार, इस तरह चोरी छुपे निकाह करना कहाँ की अक्लमंदी है? दाजी सर पकड़े गोया हुए। मुझसे गलती हुई है दाजी, लेने जा रहा हूं अब अपनी बीवी को, माफी मांगूंगा, दुआ करें वो माफ कर दे। सालार के गले में गुलटी उभर कर मातूम हुई थी। हानिया के रद्द अमल को सोचते, जाओ लेकर आओ उस बच्ची को, हम सब उससे माफी मांगेंगे। और फुरकान, अपनी बेटी को तैयार करो, इसका निकाह इसी हफ्ते हमारे दोस्त के बेटे से होगा। दाजी सालार से मुखातिब होते फुरकान साहब की जानिब देखते बोले, जिन्होंने इस बात में सर हिलाते बेटी को ताज्जुब भरी निगाहों से देखा था। मैं नहीं करूंगी निकाह, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ईशा चीखती हुई कहती अपने कमरे की जानिब भागी।
تاجی نے سخت نگاہوں سے فرقان صاحب کی جانب دیکھا۔ بابا جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، فکر نہ کریں، فرقان صاحب کہتے اپنی بیگم کو اشارہ کرتے عیشا کے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ سالار نے قدم داخلی دروازے کی جانب بڑھائے جب عاصم صاحب نے اسے روکا۔ صاحب ٹھیک تو ہے نا وہ؟ عاصم صاحب چاہے جتنا سخت لبادہ خود پر اوڑھ لیتے، بیٹی کے لیے فکر مند تو وہ بھی تھے۔ اسما بیگم بھی بھیگی نگاہوں سے سالار کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اپنے شوہر کے گھر ہے اور محفوظ ہے، سالار انہیں تسلی دیتا تیز قدموں سے حویلی سے باہر نکلا۔ دشمن جان کو دیکھے کئی دن ہو گئے تھے، اب مزید وہ انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عالیشان کمرے کے گلاس وال کے پاس کھڑی باہر لان میں موجود پھولوں پر پڑتی دھوپ کو دیکھ رہی تھی۔ رنگت میں شادابی تھی جبکہ آنکھیں ہر تاثر سے پاک تھیں۔ اسے جب ہوش آیا تو خود کو عالیشان کمرے کے مخملی بیڈ پر لیٹا پایا اور پاس دو خواتین ملازمہ کو، جنہوں نے اس کے ڈھیروں سوالوں کا محض ایک ہی جواب دیا تھا، سر نے ہمیں کچھ بھی کہنے سے منع کیا ہے، اور ہانیہ ان کا جواب سن کر جھنجھلا سی جاتی تھی۔ اس کے کھانے پینے سونے کپڑوں غرض ہر چیز کا خیال بہترین طریقے سے رکھا گیا تھا، اور وہ آخرکار تنگ آتے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ نہیں جانتی تھی وہ کس کے گھر میں ہے، کون اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کا خیال رکھ رہا ہے۔ بس وہ شکر گزار تھی اس شخص کی جس نے اسے رہنے کے لیے ایک چھت مہیا کی تھی، اسے اپنے بچے کے ہمراہ در در کی خاک نہیں چھاننے دی تھی، جبکہ دل میں کئی بار یہ خیال آیا تھا کہ کیا پتہ سالار ہو، لیکن پھر اس شخص کے لفظ یاد کرتے وہ اپنا سر جھٹک جاتی۔ جو شخص اس سے کیے نکاح کو ہی بھول چکا تھا، اس شخص سے اتنی کرم نوازی کی کیا امید رکھنا۔ دروازہ بند ہوتے اور کھلنے کی آواز پر اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا، لیکن وہ یوں ہی نظریں گلاس وال پر ٹکائے کھڑی رہی۔ کمرے میں یکدم رقص کرتی مردانہ مہنگے کلون کی خوشبو محسوس کرتے وہ ٹھٹکی۔ اسے تو لگا تھا ملازمہ ہوگی، لیکن کمرے میں مردانہ خوشبو اور اس کے نزدیک سے نزدیک آتے بھاری قدم اسے پلٹنے پر مجبور کر گئے۔ ہانیہ نے پلٹتے اپنے قریب کھڑے سالار کی جانب دیکھا، آنکھوں میں بے یقینی سمٹ آئی۔ وہ نگاہوں میں محبت اور پشیمانی لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ نے اس کے عقب میں کھڑی ملازمہ کو دیکھا جو کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتے کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی، اور جیسے وہ سب سمجھ گئی تھی، اتنے دنوں سے وہ اس بے مہر کی قید میں تھی، اس شخص کی کرم نوازیوں میں جی رہی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ سالار نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ زندہ ہوں، ہانیہ نے تڑخ لہجے میں جواب دیا۔ تمہارا گھر ہے یہ؟ تم نے اغوا کیا تھا مجھے؟ ہانیہ کے وجود کی کپ کپاہٹ پر قابو پائے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے سوال گو ہوئی۔ ہمارا گھر ہے، تمہیں کہیں اور کیسے جانے دیتا؟ تمہیں اور اپنے بچے کو در در کیسے بھٹکنے دیتا؟ سالار تمام فاصلہ مٹاتے اس کے انتہائی نزدیک آتے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے بھیگے لہجے میں بولا، ویسے ہی جیسے نکاح سے مکر گئے تھے، مجھے بھری محفل میں رسوا ہونے دیا تھا۔ ہانیہ اس کے ہاتھ چھٹکتے بے رخی سے بولی تھی۔ سالار نے نفی میں سر ہلاتے پھر اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ معاف کر دو، مجبور تھا۔ سالار نے معافی مانگی۔ کیسی مجبوری تھی آخر، جس نے آپ کو اس قدر بے بس کر دیا کہ آپ اپنے ہی بچے کے لیے ناجائز اور اپنی بیوی کے پاک دامن پر کیچڑ اچھلتا دیکھنے لگے؟ کیسے معاف کر دوں؟ خطا نہیں تھی وہ، گناہ تھا آپ کا۔ میرا بچہ جائز تھا سالار، میں بد کردار نہیں تھی، پھر بھی سب نے میرے بچے کو ناجائز کہا، مجھے بد کردار کہا، میرے اپنے ماں باپ مجھ پر یقین نہیں کر پائے، اور آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ آپ کو فرق تک نہ پڑا کہ آپ کے خون کو، آپ کے وجود کے حصے کو ناجائز کہا جا رہا۔ آپ کہتے تھے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ تھی آپ کی محبت؟ آپ نہیں کرتے تھے محبت، جھوٹی تھی محبت آپ کی۔ سالار کے سینے پر ہاتھوں سے وار کرتے ہانیہ روتے ہوئے بولی، مجبور تھا میں، اگر وہ سب نہ کرتا تو تمہاری عزت نیلام ہو جاتی، تمہاری تصویریں سوشل میڈیا کی زینت بن جاتی۔ عیشا کے پاس تمہاری نامناسب تصویریں تھیں، اسے ہمارے نکاح کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، اس نے مجھے بلیک میل کیا تھا، اگر وہ سب نہ کرتا تو تم بے پردہ ہو جاتی،
اور میں جیتے جی مر جاتا، کوئی اور راہ نہیں ملی۔ ایسے میں تمہاری عزت کو بچانا ضروری تھا۔ جو سمجھ آیا وہ کیا، اور جو کیا وہ بھی غلط تھا، بہت غلط جانتا ہوں۔ سالار ضبط کھوتے چیخ اٹھا تھا۔ ہانیہ کا وجود ساکت ہوا۔ وہ سانس روکے سالار کی جانب دیکھنے لگی، جب گھٹنوں کے بل زمین پر گر چکا تھا۔ خود اپنی آنکھوں سے وہ تصویریں دیکھی۔ تمہاری عزت میری عزت ہے، میں کیسے تمہیں یوں بدنام ہونے دے سکتا تھا؟ اپنے بچے کے لیے وہ لفظ سنتے ہوئے میں 100 بار مرا ہوں۔ اس دنیا میں اب تک آیا ہی نہیں اور میں اس کا مجرم بن گیا ہوں۔ تمہارے کردار پر وہ لفظ سنتے میں 100 بار ٹوٹ کر بکھرا ہوں۔ تم سے دوری سہانے روح تھی، لیکن میں نے برداشت کی۔ آج سب کے سامنے یہ کہہ کر آیا ہوں کہ تم میری بیوی ہو۔ معاف کر دو یار، واپس لوٹ آؤ میری زندگی میں۔ تمہاری تصویریں ختم کر آیا ہوں، بہت مشکلوں سے خود میں ہمت جمع کی ہے۔ اگر ٹھکرا دو گی تو مر جاؤں گا۔ سالار نے ہاتھ جوڑے، بھیگی نگاہیں لی، اس سے معافی مانگی۔ ہانیہ کی آنکھیں لبالب نمکین پانیوں سے بھری۔ ہانیہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے ہاتھ تھام گئی۔ آپ مر گئے تو میں بھی مر جاؤں گی، ہانیہ نے بھرائی آواز میں کہا۔ سالار نے نفی میں سر ہلایا۔ معاف کر دو، حویلی لوٹ چلو، سب پشیمان ہیں۔ تمہارے والدین تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حویلی کا ہر مکین تمہاری راہ دیکھ رہا ہے، تم سے معافی مانگنے کو تیار ہے۔ سالار نے ہانیہ کے چہرے کو محبت باش نگاہوں سے دیکھا۔ جانتی ہوں آپ مجبور تھے، کوئی اور راہ نظر نہیں آ رہی تھی، پر میرے لیے اس حادثے کو بھولنا آسان نہیں۔ وہ خوفناک دن میری یادداشت سے مٹ نہیں سکتا، لیکن ہانیہ نے سالار کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے کہا۔ سالار کے چہرے پر اضطراب پھیلا، لیکن دل بے چین ہوا تھا اس کی بات جاننے کے لیے۔ لیکن میں بھولنے کی کوشش کروں گی۔ میں نہیں چاہتی سالار میرا بچہ باپ سے علیحدہ رہے۔ سچ کہوں تو میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ محبت کو بھول جانا آسان نہیں ہوتا۔ آپ ہی محبت سے نفرت کا کھوکھلا دعویٰ کرنا آسان نہیں ہے۔ میں چاہ کر بھی نفرت نہیں کر سکتی۔ آپ کے الفاظوں کو یاد کرتے تکلیف میں مبتلا ضرور رہی ہوں، لیکن نفرت نہیں کر سکی۔ میں نے آپ کو معاف کیا اپنے بچے کے لیے، اپنے لیے۔ بھولنا آسان نہیں، پر بھولنے کی کوشش کروں گی۔ عیشا نے جو کیا وہ اس کا ظرف، میں اسے بھی معاف کرتی ہوں، اس لیے کہ میرا رب معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہانیہ دھیمی آواز میں گویا سالار کی جھولی میں پوری کائنات ڈال گئی تھی۔ فرط جذبات میں ڈوبتے سالار نے اسے سینے میں بھینچا تھا۔ شکریہ میری جان، سالار نے محبت سے کہتے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ ہانیہ کھل کر مسکرائی۔ پچھلے کچھ دنوں کی تھکاوٹ اور اداسی پل میں زائل ہوئی تھی۔ سالار حالاتوں کے آگے مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے جو کہا غلط کہا، اور وہ اس پر پشیمان بھی تھا۔ اسے معاف کرتے ہانیہ کی بے چین دل کو راحت ملی تھی، کیونکہ اس کے دل میں سالار کی محبت آج بھی زندہ تھی، اور یہ جاننے کے بعد کہ سالار نے وہ سب اس کی عزت بچانے کی خاطر مجبوری میں کیا۔ اس نے سالار کو معاف کرنے میں پل نہیں لگایا تھا، اور کبھی کبھار معاف کرنے سے ٹوٹتے رشتے جڑ جاتے ہیں۔